देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मजलूमों की दाद रसी, वजीर आजम का दौरा क्वेटा और असल चैलेंजेस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। डाकुओं का टोला है, करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। प्राइम मिनिस्टर के लिए जब शर्त लगाएंगे ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर तकब्बर और हट धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा। कौन सी ऐसी मसलहत थी जिसने आपको जाने से रोके रखा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। ये नगमा तहरीक इंसाफ के हर जलसे और इलेक्शन मुहिम में गूंजता रहा। फिर ऐसा ही हुआ कि नया पाकिस्तान बन गया, लेकिन आज भी इमरान खान हर महाज पे डट के खड़े हैं। क्वेटा में लाशें रखे हजारा वाले पुकारते रहे, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इमरान खान ने कहा कि जब तक मैयतों की तदफीन नहीं होगी वो नहीं जाएंगे। वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, और फिर वैसा ही हुआ। वजीर आजम ने कहा कि करप्ट और चोर डाकू उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान को इक्तदार में आए 2.5 साल हो गए, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं हुए। महंगाई का सैलाब आया, जरूरत की हर चीज महंगी होती रही, लेकिन इमरान खान महंगाई से ब्लैकमेल नहीं हुए। बेरोजगारी बढ़ती रही, 2.5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, लेकिन इमरान खान बेरोजगारी से ब्लैकमेल नहीं हुए। अद्वियात की कीमतें बढ़ती रही, लोग बीमार होने से खौफ खाते रहे, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो हो गई, लेकिन इमरान खान शुगर माफिया से ब्लैकमेल नहीं हुए। मुल्क में 3 बार आटे का बहरान आया, गंदम पैदा करने वाला मुल्क आटे को तरसता रहा, लेकिन इमरान खान आटा माफिया से ब्लैकमेल नहीं हुए। गैस की कीमतें 600% तक बढ़ गई। इस वक्त भी मुल्क में गैस का शदीद बहरान है, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल ना हुए। तवानाई के गर्दिशी कर्जे आसमान तक जा पहुंचे, जो इस वक्त भी 2400 अरब रुपए हैं, जिसकी वजह से बिजली महंगी होती रही, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल ना हुए। मईशत की शरह नमू 5.8% से 52 साल बाद मनफी हो गई, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। वफाकी वजीर एविएशन के एक बयान से आसमान पे उड़ती PIA जमी बोस हो गई, लेकिन कप्तान इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। क्या वाकई इमरान खान को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता? और क्या वजीर आजम इमरान खान ने क्वेटा जाने के लिए लाशों की तदफीन की शर्त मनवा कर दुरुस्त मिसाल कायम की है? प्रोग्राम में आज इस पे भी हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल एजाज अवान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मुनीर न्याजी कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। क्या ख्याल है कि हुकूमत पहले थोड़ी सी लचक दिखा देती तो ये जो मसला है, जो एक नेशनल क्राइसिस, एक नेशनल इशू बन गया, इसे पहले ही सॉल्व किया जा सकता था सर? और वजीर आजम कह रहे हैं कि वो तदफीन की शर्त मैंने इसलिए रखी थी ताकि ये सिलसिला खत्म हो कि वजीर आजम आएगा तो ही एहतजाज होगा। और ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी वो कह रहे हैं, 24 घंटे बाद उन्होंने इसकी वजाहत की। मैं PDM को कह रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस कहते हैं मर जाए तो मुकर जाए एक बराबर। मतलब है एक बंदा, मैं आपसे बात करूं और थोड़ी देर बाद कह दूं कि नहीं है और मैं मर गया, एक बराबर है। तो मैं इस पे क्या करूं? अभी आपने फरमाया था डट के खड़ा है कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, अवाम की जिंदगी हो जाएगी अजाब। ये डट के खड़ा है कप्तान के इलेक्टेबल नहीं लूंगा, लिए कि नहीं? ये डट के खड़े हैं कप्तान साहब के एस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं लूंगा। ये डट के खड़े हैं कप्तान के MQM दहशतगर्द है, चोर है, डाकू है, फराडिया है। ये डट के खड़े हैं कप्तान के ए मुल्क में एक कानून होगा, निजाम तालीम एक होगा। कमाल बातें कर रही हैं। इसकी मिसालें, काश इस पे डट के खड़े रहते कि पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत महंगी हो तो समझो आपका वजीर आजम करप्ट है। काश इस पे खड़े रहते कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। मैं कहता मेरा कप्तान वाकई ही डट के खड़ा है। पाकिस्तान का कप्तान ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल अब आ जाते हैं आपके इशू की तरफ। इसमें तो मेरे पास एक पूरी हिस्ट्री है भट्टी साहब, वो तकरीबन 30 सालों की है। कहते हैं खान साहब जब कोई फैसला कर लेते हैं ना, जब किसी इशू के ऊपर वो माइंड मेकअप कर लेते हैं, फिर वो उस डिसीजन से पीछे नहीं हटते हैं।
آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے سیاست میں کہتا ہوں جی کپتان صاحب کا کوئی ایشو کبھی ہے ہی نہیں, کوئی بھی سٹینڈ کبھی کوئی ہوا ہی نہیں. میں آپ کو 1001 مثالیں دے سکتا ہوں, 1 2 3 4 5 نہیں, 1 2 3 4 5 نہیں, کہ جو انہوں نے کہا اس سے یو ٹرن لیا. جی. ہاں ایک اچھی خبر ہے, وہ بھی کہ عظیم اللہ لیڈر کا کام ہے, وہ شکر کہتے ہیں کہ وہ دھرنا ختم نہیں, ان کا کام نہیں ہے. جن کا کام ہے, جنرل صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, یہ انہیں پتا ہے. کل اس وقت پورا پاکستان چوک ہو چکا تھا, جی ہر سڑک بند تھی, جی. خدا نہ خواستہ بلاسٹ ہو جاتا. مجھے بتائے دنیا میں کہاں لکھا ہے کہ ان کے مطالبات کچھ غلط تھے. مجھ سے بہت ساری بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے جو میں اس وقت ٹی وی پہ نہیں کہوں گا, لیکن یار وہ شہید ہوئے تھے. جی انہیں بلیک میل کہنا میری سمجھ سے باہر ہے. بھائی آپ کس سے بلیک میل نہیں ہوئے؟ آپ ایم کیو ایم سے نہیں ہوئے. انہوں نے 10 دفعہ کہا حکومتیں چھوڑنی ہے, پھر جنرل اعجاز عوان صاحب جیسے کسی اور صاحب موجودہ اقتدار پہ کہتے ہو بھائی وہ کہتے ہیں میں نے پی ڈی ایم کو کہا تھا, آپ کے ساتھ ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ہزارہ برادری کو نہیں کہا تھا. مجھے یہ بتائیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وزیر اعظم بلیک میل نہیں ہوئے؟ اگر وہ کہہ کے منرف ہو گیا نا, جس شخص کے کولو فیل میں تضاد ہوتا ہے, میں عمران خان صاحب قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, ملک کے وزیر اعظم ہے, وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوتا. میں نے گزارش کیا, آج پروگرام میں میری اور رائے ہے, کل اور ہے, پرسوں اور ہے, تو میرے پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. جس شخص کی کریڈیبلٹی نہیں وہ زیرو ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کو کہا, انہوں نے سوری دھرنے والوں کو کہا, دھرنے والوں کو کہا, انہوں نے کہا اس طرح تو ہر کوئی بلیک میل کرے گا, پہلے آپ میتیں دفناؤ. تو پی ڈی ایم کی کون سی میتیں تھی؟ وہ تو وہاں خود اپنی سیاست چمکانے گئی تھی. مریم جا کے وہاں ڈرامے کر رہی ہے, میرے ابا نے بھیجا ہے. اس کے گھر سے 1 کلومیٹر دور کم فاصلہ ہے ماڈل ٹاؤن. جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, اس کا پوری رات کا آئی وٹنس ہوں. جب 100 لوگوں کو گولیاں لگی, میرے سامنے لاشیں گری. جی اس وقت تو نہیں, مریم ان کے گھر بھی جائے نا, میں وہی کہہ رہی نہیں کہیں کہ وہ بھی کسی کی ماں بیٹی ہے, پریگننٹ عورتیں شہید ہو گئی. تو بھٹی صاحب یہ سیاست کرنے گئے تھے, سیاست جمانے تھی. بلاول بھٹو اور مریم نواز وہاں پہ 100% نہ جاتے تو بھی سوال اٹھتا. 100% 2013 سے واقعات ہو رہے تھے. اگر یہ جاتی, ارب پتی تھی, ان کے ہینڈ بیگ 50,000 کا, یہاں تو 1 کروڑ پہ انہیں فنڈ دیا تھی. ان کے لیے تو پانی میں سمندر کا قطرہ ہی تھا نا, فنڈ دیتی. ادھر جا کے مائک پہ تقریر نہ کرتی, اگر ان کے غم میں جاتی. پوائنٹ سکورنگ بلاول صاحب کہتے ہیں رضائن دے دے. 2013 میں ہوئے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, 2014 میں ہوئے, 17 میں ہوئے, 18 میں, کس دور میں نہیں ہوئے یہ؟ کیا ادھر میرے پاک فوج کے جوان ابھی چند روز قبل پہلے 15-20 دن پہلے 7 شہید نہیں ہوئے؟ کوئٹہ میں پہلی شہادت ہوئی ہے. کمال باتیں کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو کیا بولنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے, اور کب بھٹی صاحب بولنا آپ کہہ رہے ہیں چاہیے. نا کہ سیاست میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ پتہ ہونا چاہیے کس وقت آپ نے کہاں پہ کیا بات کرنی ہے. وزیر اعظم کے الفاظ کا چناؤ اکثر مس ٹائم کیوں ہو جاتا ہے سر؟ اب وہ نہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہیں, نہ وہ نئے ینگ جوان کرکٹ پلیئر ہے تو جائے اور جا کے لڑ پڑے. وزیر اعظم کے الفاظ ہیں وہ. ایک وزیر اعظم جہاں ثانیہ ہوا ہے, 11 لوگ شہید ہوئے, انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم کے اور ایک عام شہری میں بہت فرق ہوتا ہے. سر میں ذرا اسی چیز کو ذرا آگے پوچھوں. پروٹوکول سرکاری جہاز سے جانا ضروری نہیں. جنرل اعجاز عوان صاحب آپ کے خیال میں سر نوبت یہاں تک لانے کا ذمہ دار ہے کون؟ اور یہ جو کچھ 6 دن تک ہوتا رہا ہے, یہ کس کی ناکامی ہے؟ سیکیورٹی فورسز کی ہے, بلوچستان گورنمنٹ کی ہے, یا اس کو وزیر اعظم عمران خان کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے سب کچھ؟ یہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے, ظلم ہے. اور ریاست جس کی پرائمری فنکشن سٹیٹ کا ہوتا ہے لائف اینڈ پراپرٹی کا تحفظ, اس میں کسی پوری ریاست ناکام ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں 11 لاشیں اٹھانی پڑی. لیکن یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, ہم ایک وار میں ہیں, ایک جنگ کی کیفیت ہے, اور ہم اس وار میں پچھلے 15 سالوں میں 82,000 ڈیڈ باڈیز اٹھا چکے ہیں. اوور 7,000 لا انفورسمنٹ ایجنسی صرف آرمی کی اور ایف سی کی ہیں. سر یہ ہزارہ برادری بھی 18 سال سے 1600 لوگ ان کے بھی شہید ہو گئے ہیں. کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں مرد زندہ ہی نہیں بچے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں کوئٹہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں ہزارہ ٹرائب کی دونوں کمیونٹی کو میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. ہزارہ ہماری اسٹیٹ کا حصہ ہے, ہماری ریاست کا ایک اہم ستون ہے. ہماری پاکستان آرمی کی کمانڈ ہزارہ کے پاس رہی ہے. ایئر مارشل شربت علی چنگیزی ایئر فورس کے بڑے نامی گرامی پائلٹ ہیں. ہمارے کمانڈوز کے جو بہت تکڑے سی اوز اور بریگیڈ کمانڈر رہے ہیں وہ ہزارہ میں سے ہیں. دہائیاں دے رہی ہیں اس بات کی, وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں مرد بچا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. 10 بندے شہید ہونے سے 10 لاکھ کی آبادی میں مرد بچے ہیں, یہ بات نہیں ہے.
जस्टिफाई हम नहीं कर रहे, ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जुल्म ये है मैं कि पहले state- दिन से सर एक पारस- सूबे को सर पारस मेरी बात तहफ्फुज़ सुन, नहीं दे सकता, अलमिया नहीं है। मेरी बात सुन, मैं अलमिया तो है ना, मैं लम्हे ये कह रहा फिक्री हूँ अलमिया जिस दिन 70 APS में बच्चे हुए थे शहीद, वो भी अलमिया था। जो मॉडल टाउन में हुआ वो भी एक अलमिया था। रियासतों में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मेरी एक ज़ाती राय है, बावजूद मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म है जिनको डिस्कस यहाँ हम नहीं कर सकते। ये हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर अटैक नहीं था, ये शिया सुन्नी अटैक नहीं था, जी ये दहशत गर्दी है। और जब दहशत गर्द किसी के घर में आग लगाना चाहता है तो वो चिंगारी उस जगह फेंकेगा जहां से खुद ब खुद शोले बन जाएं। जी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इसे हजारा कम्युनिटी की नस्ल कुशी का नाम दिया, जी, है कुछ ऐसा। लोगों ने इसे शिया सुन्नी जंग का नाम देने की कोशिश की कि ये शियों की नस्ल कुशी की जा रही है, और उन्होंने वो इंसिडेंट्स भी कोट करने शुरू किए। सर इसका ये हल क्या है? दहशतगर्दी देखिए है। पहले मकामी तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया जाता था, अब दाइश का नाम लिया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसका हल क्या है सर? ये हल कैसे ये रुकेंगी है, चीजें? हल ये है कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ज्यादा काम करना है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने दिन रात जाग कर 24 घंटे विजिलेंस के साथ ज्यादा काम करना है। रियासत ने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उससे न इमरान खान कहीं भाग सकता है न चीफ मिनिस्टर्स भाग सकते हुकूमतें चली हैं। इन जाती लोगों हैं, को लोगों ने वोट बातें भूल इसलिए जाते हैं दिया। जो वहां पे करके आते हैं ये ये सारे सर, वो सियासियों लोग के वही के वादों को वही, भूल जाएं। वो इशू रहता है। सियासियों के वादों को अगर आप यूं गिनना शुरू करें तो मैंने जिस सवात में जंग लड़ी है वहां पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर ने सूफी मोहम्मद के साथ बैठकर दोनों ने अपने अपने दौर में मुआहदा किया था कि हम आपको शरी निजाम देंगे। उन्होंने एक MNA को उठा के कत्ल भी कर दिया, फिर भी उनके साथ जाके इन्होंने मुआहदे किए थे। सियासियों के मुआहदों की बात नहीं है, तो फिर क्यों हम जाते हैं? बात कर रहे हैं ये कहते हैं कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, ये जो फितना है इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट गई देखिए, ये सारी बातें भूल जाते हैं, इसलिए वो एतबार नहीं करते। वो कह रहे थे वजीर आजम आए, नहीं मेरी बात वजीर आजम के जाने का मुतालबा गलत था, मैं आई डोंट सपोर्ट इट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या आर्मी चीफ हो, उनकी फिजिकल कमांड नहीं होती, वो अपने इफेक्ट से कमांड करते हैं, अपनी गवर्नेंस से कमांड करते हैं, अपने पॉलिसी से कमांड करते हैं। पॉलिसी है। जनाजे दफनाना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या आर्मी चीफ का काम नहीं होता। 2018 में आर्मी चीफ गए थे वजीर दाखिला एहसन इकबाल के साथ, उस वक्त भी दावे वादे करके उस आए वक्त- थे। अब कोई पॉलिसी बनी होती, कम से कम ये सानेहात ना होते। नहीं देखो, सानेहात को मैं ये कह रहा हूं कि तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, उन्हें देना पड़ेगा। ओके सर। ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, और हर शहरी को ये हक पहुंचता है वो नहीं कि मिलता वो वो। चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उससे अपनी जानी नुकसान का पूछे कि क्यों हुआ है। ओके। लेकिन ये कहना कि मैं कब्र में उस वक्त तक नहीं उतारूंगा जब तक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, ऐसा नहीं होता। मुतालबा गलत था आपके ख्याल में? जनाजे न उठाने का वक्त, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर को बुलवाने का मुतालबा गलत था। अब वो जो डिमांड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से करें, मैं तमाम हजाराज के साथ खड़ा हूं कि यस, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मोहसिन बेग साहब, में जो ये दोनों नाकाम डिमांड हुए हैं, थी, इनकी जवाबदेही आप होनी उस पे चाहिए। क्या कहते हैं? और दूसरी बात ये कि सर 6 दिन के बाद जो वजीर आजम गए हैं और फिर तदफीन भी हो गई डेड बॉडीज़ की, जो उन्होंने शर्त एक रखी थी, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, अब जाके जो उन्होंने मजलूमों से मिले हैं, लवाहिकीन से, तो ये इससे खान साहब ने कोई नेक नामी कमाई है, या फिर आप समझते हैं कि ज़ाती और सियासी तौर पर उनको डेंट लगा है, नुकसान पहुंचा है? मैं समझता हूँ कि शुरू में जो उन्होंने मुतालबात किए कि खान साहब आए, कोई मजायका नहीं था। खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वोट लेके आए हैं, सिविल आदमी हैं। अगर रियासत मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं करती और रियासत का जो सरबराह है वो अगर उसको डिमांड की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने डिले किया, पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर सके, और हमारे जो रियासती सर, क्यों नहीं अदारे गए? हैं, आपके ख्याल में क्या मंतक क्या लगती है आपको? अगर आप कहते हैं जाना चाहिए था, सर पे हाथ रखना चाहिए था हज़ारा रखना चाहिए। बिरादरी के, देखें, वजह? आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार में ये कुछ हुआ है। इससे पहले भी जब दोनों गए क्यों दोस्तों ने नहीं? कहा, मेरे ख्याल में शायद उनको घर से इजाज़त नहीं मिली न, जाने की वहाँ। जी। और आज जो गए हैं, पूरा कर्फ्यू लगा के गए हैं। अपनी जान की तो इतनी हिफाजत है, अगर रियासत मुझे या मेरे जैसे आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, तो मैं रियासत के वजूद को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है जी। तो ये रियासत काहे की और रियासती इदारे काहे के? देखिए, बहुत बड़ा बजट इस मुल्क का रियासती इदारों, और जैसे जनरल साहब ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जी। कहा। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल काम कर रही हैं। वो अगर ये काम करें तो ये काम हो जो हो रहा है। तवज्जो नहीं। आया हम 15 साल से
انڈین اگر مان لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ 22 سال سے 20-22 سال سے انڈین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, انہوں نے کریٹ کیا, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیانات دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں نا سر کہ کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے, کیا یہ کافی ہے یا عملی طور پہ ہونا چاہیے کچھ؟ اگر ہر ریاست کا ادارہ پراپر کام کرے تو یہ سے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے. اتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے. ڈوزیئر دیتے تو ہیں بنا بنا کے اقوام متحدہ میں, ہم آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں کرتے سر. جی وہ تو آپ کو بھی پتا ہے پارس, اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے ڈوزیئرز ہوتے ہیں, کون بناتا ہے. یہ سارا آئی واش ہے. اگر آپ ان کی ڈیمانڈ اتنی کوئی بری نہیں تھی, دیکھیں ان کے ساتھ جیسے سب نے کہا واقعات بہت سارے ہوئے ہیں, تو اگر آپ پراپرلی اس کو ہینڈل کر لیتے تو یہ ایشوز بنتے. ایک ہفتے سے انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو پتا ہے کس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا ہے, تو آپ کو چاہیے, ہمارا ملک تو ویسے ہی بدنامی میں بہت آگے ہے. کہتے ہیں جو کرائسس ہوتے ہیں نا اس کے اندر سے پھر مواقع چھپے ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ کے خیال میں اس کرائسس سے کیا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو مل کے بیٹھ کے بات کر سکتی تھی, کرائسس کو بات چیت میں مذاکرات میں تبدیل کر سکتی تھی؟ اور ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی اگر بیٹھ جائیں مل کے سارے ایک ٹیبل پہ تمام سٹیک ہولڈرز. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈرز کو نہیں جانا چاہیے تھا. میرے خیال شاید آپ ہی کے نہیں کسی اور پروگرام میں تھے. بیسیکلی سب کو جانا چاہیے تھا, مجھے بھی جانا چاہیے تھا اظہار ہمدردی کے لیے. ان کے ساتھ ظلم ہوا کسی جگہ بھی ہو, کوئی سیاست ہوتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی ریاست کے مفاد کی بات ہی نہیں کی انہوں نے. نہیں, مجھے بتائیے سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست یہی ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی جانا چاہیے تھا. وہ گئے, انہوں نے وہاں سپیچز, وہاں کیا کرتے, وہ درود پڑھتے. اگر سرکار نہیں جا رہی تھی تو اپوزیشن کو تو جانا تھا. خان صاحب اپوزیشن میں یہی کرتے تھے سر. یہ اس سے زیادہ کرتے تھے. خان صاحب اس سے زیادہ کرتے تھے. دیکھیں اب کوئی میں کوئی 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. محسن صاحب اگر چاہیں تو مجھ سے بولنے کی اجازت دے دیجیے. جی بات کر لیں آپ ایگری نہیں کر رہے ان سے؟ ان کا ایگری کرنا ضروری ہے. محسن صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. دنیا میں کتاب بتائیں جہاں میتیں پڑی اور جہاں جا کے تقریریں کرنا سیاست کہلائے. جی بھائی افسوس کیا جاتا ہے, تعزیت کی جاتی ہے, جنازوں پہ سیاست نہیں کی جاتی. محض ادب احترام سے سیاسی ہو, دوسری ان کا بھٹی صاحب ایک سیاسی بیان بتا دیں, انہوں نے تعزیت ہی کی ہے. انہوں نے کہا اگر عمران خان کوئٹہ نہیں آئے تو اسلام آباد میں کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. دیکھیں یہ ڈیمانڈ جن کے بے حس آدمی ہیں, اس میں کوئی شک ہے؟ یہ باتیں وہاں ہونی چاہیے. نہیں, اس میں کوئی شک ہے. جو لوگ ان کو دیکھیں, جو لوگ خان صاحب کو جانتے ہیں اس کو پتا ہے. میرا نہیں خیال کہ جنرل صاحب ان کو اتنا جانتے ہیں. سوال کرنے لگو میری نظر میں اگر یہ جانتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بے حس انسان ہے. آپ اس ایشو کو بہت احسن طریقے سے پہلے دن ہینڈل کر سکتے ہیں. وہ سیاست ہے نا, تو سیاست ہی کریں گے. نہ ہمارا دین اجازت اس کا, نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاش کلچر اجازت دیتا ہے اس کو. ہاں عمران خان صاحب کی, محسن بیگ صاحب انہیں برطانیہ دور کے جاتے ہیں. آج آپ کو خبر دے دوں, آج تک بتا دے کہ عمران خان کسی میت والے گھر گیا ہو, اگر جنازہ پڑا ہو تو گیا ہو. بھائی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بے حس انسان ہے. جی جان صاحب میں کوئی تعریف کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, دیکھیں لیٹس بی ویری فیئر. مریم نواز اگر وہاں جا کے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص اس کو یہاں آنا چاہیے ورنہ ہم اسلام آباد جائیں گے, وہ اپنے باپ کی تاریخ بھول گئی ہیں. جی وہ جب 70 معصوم بچوں کے اے پی ایس کے جنازے پڑے تھے, انہوں نے جنازے میں شرکت تو دور کی بات, ان میں سے کسی ایک کے گھر جا کر کنڈولنس نہیں کی. ماڈل ٹاؤن کی جب 14 لاشیں پڑی تھیں اور 96 آدمیوں کو گولی لگی ہوئی تھی اور ان کے بھائی کی حکومت تھی صوبے میں, انہوں نے کسی کے گھر جا کر تعزیت نہیں کی. سی ایم ایچ میں نہیں گئے تھے جب بچے ایڈمٹ تھے آرمی چیف کے ساتھ, میاں محمد نواز شریف؟ زخمی بچوں کو بعد میں جا کے دیکھنا اور بات ہے, میں بات کر رہا ہوں ان کی. اگر آپ نے مقابلہ عمران خان کا نواز شریف سے کرنا ہے تو اور بات ہے. ہم نے تو اس کو ووٹ اس لیے دیا کہ یہ چینج لائے گا, سٹیٹس کو کے خلاف ہوگا. اگر آپ آج بھی عمران خان کا مقابلہ نواز شریف سے کریں تو پھر دونوں ایک جیسے تھے. پھر ہم نے ووٹ کیوں دیا؟ ہم بات کر رہے ہیں ان کی اس بیٹی کی جو وہاں جا کے سیاست کر رہی ہے اور وہاں جا کے کہہ رہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر اگر نہیں آتا تو ہم اسلام آباد جائیں گے. میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ اپنے باپ کی تاریخ ان کرائسس میں اگر وہ وزٹ کر لیتی تو ان کو یہ ڈیمانڈ کرنے کا اب احساس ہو گیا ہوگا, اب کر لیا تو ایک اچھا کام ہی کیا. دکھ کی گھڑی میں وہ کھڑی تھی اور بلاول بھٹو بھی تھے. وہ سیاست کرنے گئی تھی نا. بات یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے, ریاست کی کمزوری ہے جب ہوتا ہے. بالکل. اب جو آپ بات کر رہی تھی نا پہلے ڈوسیز کی, انڈیا کر رہا ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, وہ کرے گا. اگر افغان این ڈی ایس کر رہی ہے, ویری بیڈ. اگر ان کے اپنے ملک میں
پوری پہ سوورینٹی نہیں ہے, جی. کنٹرول نہیں ہے اور وہاں سے ہو رہا ہے تو ویری بیڈ. لیکن یہ جواز نہیں ہے ہمارے ان ایکشن کا کہ وہ کر رہے ہیں لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ڈوسیز میٹر آف فیکٹ ہیں. ایک چلتی ہوئی بات انہوں نے کی, محسن صاحب نے روانی میں کہہ دیا کہ جیسے ڈوسیئر بنائے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. ڈوزیئرز آر اے میٹر آف فیکٹ. ڈوزیئرز وہ حقائق پر مبنی ہے, لیکن نوحے پڑھنے سے اور واویلے کرنے سے دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی. آپ نے طاقت سے اس ہاتھ کو توڑنا ہے جو آپ کے بچوں کی اور آپ کے شہریوں کی جانیں لے رہا ہے, آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ہرٹ کر رہا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام سیاسی جماعتوں کو کوئی پالیسی بننا چاہیے, کوئی اسٹریٹجی بننا چاہیے, پیج پہ ہونا چاہیے, کوئی مخالفت نہیں کرے گا. یہ لوگوں کی جانوں کی تحفظ کی سیاست نہیں کرتے کوئی بھی, یہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں. 90% یہی ہے. دیکھیں 90% یہی ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے, سیاستدان اسی طرح ہی ہوتے ہیں, وہ یہاں ہو واشنگٹن میں ہو یا انڈیا میں ہو. ایک بات, ریاستی اداروں کا کام ہے, ادارے انہوں نے بنانے ہیں, یہ نہیں بناتے. یہ گورنمنٹ میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ آئے 5 سال 4 سال 2 سال واٹ ایور وعدے شادے کیے چلے گئے. یہ ریاستی پالیسی ہونی چاہیے. یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یہ ریاستی اداروں کی پالیسیز ہیں کہ ان کو کنٹرول نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے. ہمارے میں تو کوئی نہیں ہے. اگر ہمارے ادارے اور ریاست ہمارے تحفظ کی گارنٹی نہیں کر سکتی تو مجھے بتائیے کہ میں اس ملک میں رہتا کیسے ہوں. نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا تھا, دیکھیں کہاں گیا, اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, لیکن جتنا بھی ہوا اس کے ریزلٹس اچھے نکلے, مثبت نکلے. مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان پولیٹیشینوں سے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تھے نا. ہاں, تبدیلی کے لیے آئے تھے. آپ نے نئے پاکستان کا نعرہ بھی لگایا, جیسے بھٹی صاحب نے کہا 2.5 سال میں تبدیلی لے آئیں. او ایک تو لاؤ, ایک تو کرو, 5 سال پورے دے دیں نا, ایک چیز تو بتا دیں. ہم بھی چاہتے ہیں فوراً آ جائے تبدیلی. دوسروں نے 5 سال کے بعد پرفارمنس دکھائی, ان سے ہم کہہ رہے ہیں 2.5 سال میں لے آؤ تبدیلی. چلے نیل ہے, اگر یہ ایک ڈائریکشن بتا دیں کہ میں 5 سال 2.5 سال اور انتظار کرتا ہوں, قوم بھی انتظار کر رہی ہے. تجربہ نہیں ہے نا. آپ نے انٹرو میں کہہ دیا گیس کیسے ہے, بجلی کیسے ہے, آٹا چینی سب کچھ آپ کی نظر میں ہے نا کہ کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں تجربہ نہیں ہے, پہلی دفعہ آئے ہیں, تیاری نہیں تھی. وہ خود دیکھیں کتنے صاف گوئے ہیں اپنے منہ سے اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ, ملک کا بیڑا کر دیا جائے, اگر آپ ملک کو اس جگہ لا جائے جہاں سے واپسی ناممکن ہو. ریاست آپ کی ڈوب رہی ہے, ملک آپ کا ڈوب رہا ہے, ان کو ایکسپیرینس چاہیے. ساری پارٹیوں کے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں ساتھ کیبنٹ میں. سر میں ذرا آگے چلوں اس وقت, ایک منٹ, جسٹ ون پوائنٹ. جی, اگر اس قوم پر ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن مجھے یاد ہیں, اس دن سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء الحق, نواز شریف, آصف علی زرداری, پریزیڈنٹ مشرف, اگر یہ اس ملک کے اوپر کوئی احسان کرتے اور اس کے ادارے بنا دیتے تو آج یہ راجواڑہ نہ بنا ہوا ہوتا. ہر ایک نے آ کر سیاست کی ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کسی نے بھی نہیں کی. ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے نا, اب مفاد نہیں, اب یہ اب بھی ہو رہی ہے. اب نہیں ہونی چاہیے ان کے ہاتھ بندے ہوئے. اس وقت اگر آپ پولیس اور بیوروکریسی کے اندر حالت دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کتنی ریزسٹنس ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں, تو پھر ہمیں پتہ چل جائے. لیکن یہ ایک آئرن ہینڈ سے اس ملک میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی پڑے گی. اپوزیشن ساتھ بیٹھ کے اس کی اجازت نہیں دے گی. یہ عمران نے بوجھ خود اٹھانا ہے. یہاں سے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب, سر خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو امریکہ گئے نا, اپنی بہن اور بہنوئی کی عیادت کرنے کے لیے گئے, اور وہاں سے انہوں نے لنڈن میں پھر میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے. بھٹی صاحب کیا خبریں ہیں, کیا ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان؟ میں محسن بیگ صاحب کو بڑا صاحب علم سمجھتا ہوں, اور میں حیران ہوں کہ انہیں ابھی تک عمران خان صاحب سے امید ہے کہ وہ بہتر ہے یا نواز شریف سے مختلف ہے. بھائی میری غلط فہمی تو 6 مہینے بعد ہی دور ہو گئی تھی. میرا خیال تھا چلو منو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا. الگ ہے. نہیں بیگ صاحب دیکھو, میں اپنی غلطی پہلے تسلیم کروں, آپ کی نہیں. میں بھی سال پہلے غلطی تسلیم کر لی. ایک زبان پہ سٹینڈ لیا ہے, ایک بتا دیں انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے ہو, سنگل ایک. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, کسی ادارے میں -1% بہتری لائی ہو, کرپشن کم ہوئی ہو, بیڈ گورننس کی انتہا نہ ہوئی ہو, کوئی ایک بات بتا دے. وہ ایک لمبی ہسٹری. ہاں دوسرے جو ان کو لائے ہیں, عوام جو لائی ہے سخت تنگ ہے, سخت نالا ہے, سخت نالا ہے, سخت نالا ہے. وہ جو عوام لائی ہے وہ عوام تو عوام ہوتی ہے نا, تو وہ دوسرے نہیں ہوتے نا. کھل کے نام لوں, کل کو میرے پہ بھی کوئی الیگیشن ہو جائے گا. وہ عوام ہوتی ہے, عوام نظر نہیں آتی. اس عوام کی ایک خوبی یہی ہے, وہ عوام ہوتی ہے اور عوام کے ذہنوں پہ سوار رہتی ہے. وہ نظر نہیں آتی, نظر نہ آنے والی عوام ہے.
وہ سخت تنگ ہے, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. ان کا پیغام لے کے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, جیل میں شاہی خانہ انداز میں رہنا بھی انہی کی مرضی سے رہ رہے ہیں شہباز اور حمزہ صاحب. یہ میں خبر دے رہا ہوں, میں ٹیوا نہیں دے, نہیں تو سی سی کیمرہ لگا لے کوڑ لکھپت جیل میں, آپ ہی کی خبر ہے. اور دوسری بات, شاہد حقان عباسی پنڈی میں 2 ملاقاتیں کر کے گئے اور نواز شریف کو پیغام دیا کہ ہم کیا کریں. شاہد حقان عباسی نے گلہ کیا کہ آپ آخری ریڈ لائن بھی کراس کر جاتے ہیں, جیسے ہی کوئی بیس بنتی ہے آپ بھی تو بعد آئیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. سر ایک بات یہاں پہ, ان کے پاس آپشن, سر ایک سیکنڈ, شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے یہ خبر دی ہے کہ ان کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن خود شاہد خاقان عباسی صاحب اس ملاقات سے ڈینائی کر رہے ہیں, اور آپ نے جو کہا وہ ریڈ لائن کراس کرنے والی بات کہ اداروں پہ الزام تراشی اور تنقید کرتے ہوئے کر جاتے ہیں میاں صاحب, تو میاں صاحب مان گئے اس بات کو؟ نہیں, میاں صاحب نے تو کل پھر کہا ہے کہ یہ کل ان کو نہیں مان رہے نا, وہ نہیں نہ مان رہے, وہ انہوں نے تو کشتیاں جلا دی ہیں. کل انہوں نے ثانیہ پہ جو عمران خان پہ ٹویٹ کیا, جو جنرل انہیں لایا, انہیں اب سوچنا چاہیے. کل تو انہوں نے پھر اٹیک کر دیا, وہ آخری کشتیاں جلا چکے ہیں. انہیں سعودی عرب نے کہا کہ امریکہ پاکستان آپ کو نہیں لے جا سکتا, میں گارنٹی دیتا ہوں, اور مریم کو بھی یہ فی الحال نہیں پکڑ سکتے, جو عوام نظر نہیں آتی وہ بھی نہیں پکڑ سکتی فی الحال. تو پھر باتیں پی ڈی ایم میں خبردار مریم کی طرف نہیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے تو پس پردہ بیک ڈور رابطے طاقتور حلقوں کے ساتھ شروع کر دیے ہیں. نون لیگ بھی کر سکتی ہے, ایسی کوئی خبر آ سکتی ہے یا نہیں آئے گی؟ کشتیاں جل چکی ہیں. نہیں مریم, دیکھیں پیپلز پارٹی ڈیل میں ہے, نارو مل چکا ہے. میرے محترمہ بھارت صاحبہ, جب سے اے پی سی بنی ہے ایک بندہ بتا دے پیپلز پارٹی کا پکڑا گیا ہے. ہاں ان کے ساتھ یہ ہے, شہباز شریف بڑے کمفرٹیبل ہے جیل میں, حمزہ کی بیل ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں عدالتیں یقیناً آئین اور قانون کے مطابق لے گی. مریم تھوڑا سا کوشش کریں گے, اگر مریم مان گئی اور نواز شریف مان گئے تو مریم پیچھے ہوگی, حمزہ کو تھوڑا سا فرنٹ پہ کھلایا جائے گا. ادروائز نواز اور مریم کے نام پر کراس لگا چکی ہے عوام. عوام جب کراس لگاتی ہے تو ان کا کراس نظر نہیں آتا, یہ کڑوا سچ ہے. جنرل اعجاز صاحب اگر گستاخی سمجھے تو درگزر کر دے فقیر. سر میں پوچھ لیتی ہوں انہی سے, جنرل صاحب یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی سرد پڑ گئی ہے یا پھر آپ لوگوں نے کوئی اشارہ وغیرہ کر دیا ان کو؟ مجھے اگر آپ لوگوں کے اشارے کی آپ کر رہے ہیں تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے یہ ان ہولی الائنس تھی, یہ اس نے آگے چلنا ہی نہیں تھا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فضل الرحمان may be for a rent, آصف علی زرداری کین ناٹ بی رینٹڈ. آصف علی زرداری اپنی لگام فضل الرحمان کے ہاتھ میں نہیں دے گا, نہ وہ مریم نواز کے ہاتھ میں دے گا اپنی لگام. کیوں دے گا؟ وہ بڑی پارٹی ہے, بڑی سنی جا رہی ہے, وہ بڑی پارٹی ہے, پی ڈی ایم کو پیچھے لگایا ہوا ہے. وہ بڑی پارٹی ہے, وہ ایک صوبے پہ حکومت کر رہی ہے, ان کی ایک کنٹری وائڈ سٹینڈنگ ہے 4 صوبوں میں. وہ پارٹی اپنی لگام اس سزا یافتہ لڑکی کے ہاتھ میں نہیں دے گی جو نواز شریف کی بیٹی ہے. پی ڈی ایم میں کیسے اتحادی بن گئے پھر؟ وہ اتحادی بن جانا فار دا سیک آف اٹ ایک کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, عمران خان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. آپ نے کہا مجھے اس کا نہیں علم, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا وہ فوج کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور پھر یہ اس کا کام ہوتا ہے کسی کو بھی اندر بلا لے. فوج کی طرف سارے دیکھتے ہیں, دوسری طرف منہ کر کے سارے فوج پہ تنقید کرتے ہیں. اس وقت پی ڈی ایم میں ان کو میں نہیں سمجھتا کہ فوج کسی کو اندر بلا رہی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے بلانے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم یہ ڈیسائیڈ کرے گی. چور کے پاؤں نہیں ہوتے, چوروں کو کہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے اپنی کلوزٹ میں اتنے اسکیلیٹن ہیں کہ ان میں سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. اچھا, اس اپوزیشن کی اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں جو وہ کہتی ہے کہ اگر ادارے اس گورنمنٹ کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو یہ گورنمنٹ فوراً گر جائے گی؟ اس تاثر کو آپ درست مانتے ہیں؟ ادارے اس حکومت کے پیچھے ہٹ کیسے جائیں؟ چھوڑ دیں, بغاوت کر دیں. وہ کہتے ہیں ہر پیج پہ ساتھ آئین اور قانون سے بغاوت کر دیں, حکومت وقت کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اگر یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان آرمی حکومت وقت سے بغاوت کر دے, کل انہوں نے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے. سر ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اتحادی جو ناراض ہیں اس گورنمنٹ سے ان کو وہ اس وجہ سے ساتھ ہیں, ناراض جیسے نہیں ہے. اس ملک میں, ہمارے ملک میں لوگ سیاست صرف اقتدار میں آنے کے لیے کرتے ہیں. یہی فضل الرحمان جو اس وقت پی ڈی ایم کا چیئرمین بنا ہوا ہے, انہی ریگڈ الیکشن بقول اس کے, اسی ناجائز اسمبلی سے, ان 4 اسمبلیوں سے ووٹ لے کر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں وہ نہیں بنا. پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی کہ لانگ مارچ اب راولپنڈی جائے گا یا اسلام آباد جائے گا. ان کا باپ بھی پنڈی نہیں آ سکتا.
دھمکی دے رہے ہیں وہ. ان کا باپ بھی پنڈی نہیں آ سکتا. کیسی بچوں والی بات کر رہے ہیں وہ؟ تو وہ دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں, وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں دباؤ بڑھا سکتے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ اگر اقتدار فضل الرحمان کو نہ ملے تو وہ منہ میں جو آئے گا وہ کہے گا. اگر وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا انہی اسمبلیوں سے, پھر بھی وہ کہتا کہ یہ نیشنل اسمبلی اور چاروں پروونشل الیکٹورل کالج ناجائز ہے, پھر وہ کہتا نہیں. پھر کون کہتا ہے؟ تو پھر اس لیے جو اقتدار سے محروم ہے اس کے جو منہ میں آئے گا وہ کہے گا, کیونکہ یہ بے لگام سیاست ہے. اقتدار چیز ہی ایسی ہے سر. ہاں تو یوں کہیں کہ ہوس اقتدار کی سیاست ہے, کسی پرنسپل پہ بیس کر کے ہمارے سیاستدان سیاست اور اس میں نہیں سب ایک ہی جیسے ہیں. یہ بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا محسن بیگ صاحب, بریک سے پہلے جو جنرل صاحب سے میں بات کر رہی تھی, اس سے کہا جاتا ہے وزیر اعظم خود اس طرح کے بیانات دے کے اس تاثر کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, فوج کو پتا ہے میں ایماندار ہوں, ہر پیج پہ ہر معاملے پہ فوج جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو پھر اپوزیشن اسی لیے تنقید کرتی ہے, ان کو موقع مل جاتا ہے. پھر دیکھیے میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ ساری فوج کی تو بات نہیں کر رہے. کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ان کے عزائم کیا ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہیں جو کہ اس ساری چیز کو منور کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں ہمارے پولیٹیشین سو کالڈ ہیں, کیونکہ لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے, کریٹ نہیں کیا جا سکتا. جو کریٹ ہوئے اس میں میجورٹی لوگ جنرل صاحب کے ادارے سے ہی کریٹ ہو کے آئے, اس کے پیچھے وہی لوگ تھے. اس لیے جی میں ساروں کا نام تو نہیں لے سکتا. بیسیکلی ہم نے جب آپ ان کے ذریعے ان کے بلبوتے پہ آتے ہیں تو نیچرلی پھر وہ ان کے سامنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جینوئن لیڈر بن گئے. اور ہمارے ملک میں آج تک نہ پولیٹیکل سسٹم اس طرح اسٹرینتھن ہو سکا, نہ پولیٹیکل پارٹیز اس طریقے سے اسٹرینتھن ہو سکی. آج بھی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پیج پہ ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک پیج پہ ہونا چاہیے, ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے نا ملک میں اگر ہم نے آگے فیوچر میں جانا ہے. لیکن اگر آپ کاف لیگ کو, ایم کیو ایم کو, سب کو منور کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی بھی فیلئر ہے باشمول خان صاحب کے کہ یہ پی ڈی ایم بنی کیسے, ان کا اتحاد کیسے ہو گیا, یہ چور اکٹھے کیسے ہونے دیا آپ نے, یہ چوروں کو آپ نے اسمبلی سے سڑکوں تک بھیجا کیسے, یہ کون تھا اس کے پیچھے. یہ آپ کا فیلئر ہے. اب وہ سڑکوں پہ چلے گئے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں, وہ کہتے ہیں میں خوفزدہ نہیں ہوں, وہ تو ان کو مردہ قرار دے رہے ہیں. اب یہ جو ٹھنڈ ہے کوئی مردہ نہیں ہے, یہ سردی کی وجہ سے ہے سر. دیکھیں پارس اپوزیشن جو ہے چور ہے, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, ان کے پیچھے بہت زیادہ لگیج ہے. لیکن ووٹ تو وہ پاکستانیوں سے لے کے آئے ہیں نا, انڈیا والوں نے تو ووٹ نہیں ان کو دیا. تو وزیر اعظم نے بھی پاکستانیوں سے ہی ووٹ لیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کو چاہیے تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے ان کو پارلیمنٹ کے اندر رکھتے, ان کا اتحاد نہ ہونے دیتے. سیاست ہے نا جی, آپ ان کو وہی انگیج کر کے رکھتے, آپ اپنی اصلاحات لاتے جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم ساتھ بیٹھتے ہیں یا نعروں مانگتے ہیں. وزیر اعظم تو ایک ہی بات کرتے ہیں. آپ جب بھی ان سے آپ نے ابھی بٹی صاحب سے سوال کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے باہر جانے کا, میرے ادارے نے خبر دی تھی آن لائن سے پہلے دن. شاہد خاقان صاحب نے کس سے این آر او لیا باہر جانے کی اجازت؟ خان صاحب نے دی ہے. کس ادارے نے دیا؟ ڈائریکٹ فون کیا. شاہد خاقان نے تو صرف ایک ہفتے کی اجازت مانگ, انہوں نے کہا نہیں خان صاحب آپ 15 دن کے لیے جائیں, ٹھک کر کے 2 ہفتے کے لیے. کس نے اجازت دی؟ خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب این آر او نہیں دے سکتا, سب کو پتا ہے این آر او کنہوں نے دینا ہے. اب سوال کرو تو وہ شکے اٹھا لیتے ہیں, وہ این آر او کڈنیپ قوانین میں ترمیم. تھوڑے دن رک جائیں, پیج پلٹا, یہ شکیں خان صاحب کے گلے میں پڑ جائیں گی. یہ خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت مفاد پرست بیٹھے ہوئے ہیں, خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کتنے ٹھگ ہیں. انہوں نے ساری گورنمنٹوں میں مزے لوٹے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی لوٹے, یہ سارے نیب میں ہوں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا حال یہ ہے کہ یا تو یہ دونوں, یہ جو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں نا پارٹی لیڈرز, یہ ایک دوسرے سے خائف ہو گئے ہیں, مایوس ہو گئے ہیں, ان میں اختلافات ہو گئے ہیں, ایک جاتا ہے دوسرا ادھر جاتا ہی نہیں ہے. 23 دسمبر سے ان کو ساتھ نہیں دیکھا. مفادات کے بغیر تو کوئی سیاست نہیں کرتا. آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, زرداری صاحب بہتر پلیئر ہے, وہ اپنی گیم بنا رہا ہے, انہوں نے مفادات بھی لیے, بینیفیشری ہیں. باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اسی لیے ناراض ہے زرداری صاحب اسی پی ڈی ایم میں رہ کے ہی فائدہ لیں گے. اگر وہ پی ڈی ایم سے باہر چلے گئے تو ان کی ویلیو کیا ہے؟ بالکل. لہٰذا وہ ساری گیم اور اتحاد بھی رہے گا ان کا, کیونکہ یہ
ایک دوسرے سے لدا نہیں ہوں گے. ٹھیک. اس وقت سب کو پتا گیم کیا ہے, لیکن وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. رائٹ. بھٹی صاحب, یہ پی ڈی ایم میں پھوٹ کی بات تو ہو رہی ہے, چلیں اگر پی ڈی ایم اس حکومت کو نہیں گرا پاتی, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کی اس وقت جو گورننس ہے, جو اس وقت معیشت کا حال ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ مہنگائی اس سال بھی 9% رہے گی, کم نہیں ہوگی. پنجاب کا حال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سر, تو یہ کیا مدت پوری کر لے گی حکومت؟ اصل چیلنجز تو یہی ہیں. اچھا پارس, میں نے 2-3 خبریں آپ کے پروگرام میں پھوڑنی تھی, آج میں اس لیے نہیں پھوڑا کہ محسن بیگ نہیں فارم میں ہے, انہوں نے بڑی تلخ حقیقت کہہ دی ہے جی, ورنہ 2-3 خوفناک خبریں سر بتا دیں پلیز. تھی سیٹیں, لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں کیونکہ آج بڑی اچھی گفتگو کر گیا ہے. اب مجھے بتاتے ہیں یہ اپوزیشن کا نیچرل اتحاد ہے, حکومت کا نیچرل اتحاد ہے, اس کو قائم کس نے رکھا ہے؟ یہ ادارے ہو ہاں نیوٹرل. اگر عمران خان کی حکومت 7 دن رہ جائے تو میں جو چور کی سزا, بھٹی صاحب 7 دن دور ہے, 2 دن نہیں رہ سکتی. ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کرے, نیوٹرل ہو جائے, کچھ نہ کرے. حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادارے تو میرے ہیں, میں اداروں کو, فوج میری ہے, عدلیہ میری ہے, میں ان کا ہوں, ان کے بغیر پاکستان نہیں ہے. ہاں یہ جو عمران جو نواز شریف زہر اگر رہا ہے میری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, یہ جو مریم صاحب اور مولانا, یہ نااہل وزیر اعظم کی نشانی ہے. آئین میں ان کو تحفظ دیا ہوا کہ فوج کی تذلیل کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں یہ کاروائی کرتے؟ یہ اتنے اپاہج حکمران ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے نیب کو میں جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں, میں جی ایچ کیو کے بعد اٹیک کروں گا. اس کے بعد 72 گھنٹے میں شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کیوں نہیں پرچہ ہوا. اس کے ہمارے ادارے کب تک اس حکومت کا بوجھ اٹھائیں؟ خدارہ حقیقت سمجھے. کچھ حالات جو پہلے گلی محلوں میں چھپ کے ڈرائنگ روموں میں بات کر رہے تھے, اب وہ بات زبان زدے عام ہو رہی ہیں. ادارے ہمیشہ ملک کے ہوتے ہیں, کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے. خدارہ یہ سمجھ جائے بات. مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو محسن بیگ صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہ آتی تو اس کو این آر او نہ ملتا, آج زرداری, فریال, تالپور سارے اندر ہوتے. وہ اینڈ تک اس کے ساتھ رہیں گی, انہیں ڈیمیج کریں گی. جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان کو دھرنے میں بھیجا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, نواز شریف باہر چلے گیا, اسے میں نے بھیجا نواز شریف نے. وہ پریڈ لیٹس میں نے نیچے اوپر کیے تھے, میں تو 7 ڈاکٹروں کو ملا ہوں, پورے پینل کو. وہ قسم کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, کہتے کوئی عجیب سے بندے آتے تھے, کہتے تھے یہ رپورٹ پڑھ دو. تو کیا خان صاحب کی گورنمنٹ کو مس گائیڈ کر دیا؟ ان کے اپنے ڈاکٹرز بھی موجود تھے اس میں. عمران خان صاحب سے نہ کوئی نے این آر او مانگا ہے. پارس عمران خان صاحب نے 1000 دفعہ کہا ہے, عمران خان صاحب اون اوتھ بتا دیں کسی نون لیگ کے بندے نے ان سے این آر او مانگا ہے؟ نہیں مانگا. بات ہی کوئی اور کر رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ نیب میں پہلے سی سی کیمرے کس نے بند کرائے, کون سے ڈالے آئے, کتنے ڈالے تھے, کتنی دیر رہے, بات چھوڑ دے. سر وہ کہتے ہیں کہ نیب قوانین میں جن ترمیم کے لیے یہ فورس کر رہے ہیں اس کا فائدہ اپوزیشن کے ان لوگوں کو ہی ہے جو کہتے تھے 38 میں سے 34 میں. یار ان کو ہے کیا؟ اچھا گندم سکینڈل کا ذمہ دار کون ہے, چینی سکینڈل کا کون ہے, ایل ایم جی کا کون ہے, پیٹرول کا کون ہے؟ کیا جتنی برائیاں پہلے کرپشن ہوئی 100% ہوئی, نون لیگ میں بھی ہوئی, پیپلز پارٹی میں بھی, دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے. ہم نے وہ صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب, لیکن کیا ان کے دور میں کرپشن کرنے والے حلال ہے؟ وہ جائز. میں ایک آخری سوال آپ سے کری ہوں, جو پوری بات ابھی بھٹی صاحب کر رہے تھے. سر کیا یہ خیال موجود ہے اداروں کے اندر کہ اس گورنمنٹ کی جو ساری ناکامیاں ہیں وہ انہی کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائیں گی, اور کیا اس چیز کو لے کے اس گورنمنٹ کی ڈیلیورنس کے حوالے سے بھی ان میں کوئی پریشانی ہے؟ چونکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے حساب کتاب دینا ہوگا نام لے کے. ان کو پریشانی کا نہ کوئی حق پہنچتا ہے, نہ وہ ٹھیکیدار ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کیا پرفارم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اس بات کا ٹھیکہ فوج کا نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ 1,72,00,000 ووٹ لے کر آئی ہے, وہ 1,72,00,000 لوگ عمران خان کا مواخذہ کریں گے, اور نیکسٹ الیکشن میں ان کو پتا جائے گا جب بھی ہوئے کہ انہوں نے پرفارم کیا یا نہیں کیا. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کیوں کہتا ہے کہ فوج ایک پیج پہ ہے. کس حکومت نے نہیں کہا؟ نواز شریف کہتا تھا میں اپنے روحانی باپ ضیاء الحق کا مشن آگے لے کر چلوں گا, وہ اقتدار میں تھا. پھر جب پریزیڈنٹ مشرف آ گئے اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ شریک اقتدار تھا, ایم کیو ایم بھی شریک اقتدار تھی, کیو لیگ بھی شریک اقتدار تھی.
پھر جب ان کو پریزیڈنٹ الیکٹ کرنے کی بات آئی، وردی کے اندر آرمی چیف کو ملک کا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے ان تمام الیکٹورل کالج نے ان کو ووٹ دیا اور ملک کا پریزیڈنٹ بنایا. یہ سب اس وقت بھی فوج کے ساتھ تھے. آج فضل الرحمان کہہ رہا ہے فوج پنجے گاڑ چکی ہے. پنجے تو اس وقت گاڑے ہوئے تھے فوج نے جب اقتدار میں بھی تھا، وردی میں بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا اور ووٹ بھی دے رہے تھے. خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے، دو باتیں صرف. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جب آپ نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو. دیکھو میں ذاتی طور پہ میں سپورٹ کرتا ہوں. میں اب بھی اسے ان سے زیادہ دیانتدار پرائم منسٹر سمجھتا ہوں جتنے اس وقت اس پولیٹیکل پرفارمنس وہ نہیں ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہی از فال شارٹ آف دیٹ پرفارمنس. لیکن میں ان کی ڈیفیکلٹی کو بھی سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹی کیا ہے. جب ایکسٹینشن دی تھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو تو آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ایکسٹینشن دے کے. وہ بھی ٹیک لگا رہا تھا فوج کے ساتھ. اب جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے تو تمام پارلیمنٹ نے بیٹھ کے ووٹ دیا ہے، لیٹ کے ووٹ دیا. تو لیٹ کے ووٹ دیا. تو جب فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خود ان کو، اور پھر کہتے ہیں فوج سیاست میں نہ آئے. یس، پھر کہتے یہ ہیں کہ فوج کو ہم جی ایس کیو کی طرف مارچ کریں گے. بات یہ ہے کہ اس ملک کی بھی فوج ضرورت ہے. فوج نے رہنا ہے اس ملک میں. سیاستدان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دیانتداری سے سیاست کریں، لیکن وہ مفاد کی سیاست کرتی ہیں. خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایکسٹینشن دی ہے. وہ دیکھو پارلیمنٹ نے دی ہے نا، اور اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہوگی؟ اور کیا وجہ ہوگی؟ اگر وہ بھی ملک میں سٹیبلٹی انہی کے راستے سے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر ڈونٹ اکیوز دا انسٹیٹیوشن. پھر انسٹیٹیوشن پہ الزام مت لگائیں. ناکام ہو رہے ہیں، کمی کیا ہے محسن بیگ صاحب؟ شارٹ کامنٹ. بیسیکلی پارس ویژن کی کمی ہے. جو پلان کیا گیا اس ویژن نہیں ہے. لیڈر کا جو مطلب ہے وہ لیڈ کرتا ہے نیشن کو. وہ 1-2 سال 5 سال کے لیے نہیں لیڈ کرتا. وہ ایسی ویژن دیتا ہے جو صدیوں تک ویژن ہے. وہ فخر کرتے ہیں احتساب کا ایجنڈا لے کر آئے. وہ دیکھیں وہ ایجنڈا پارس مجھے بھی پتا ہے کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں خان صاحب کو جتنا جانتا تھا میں سمجھتا تھا کہ یہ شخص اس طریقے سے نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے سر آپ تو بہت مایوس ہو گئے ہیں ان سے. پہلے تو آپ بھی سپورٹ کرتے تھے. میں ان کی جو آج کل کی چیزیں ہیں، میں کیونکہ نالج رکھتا ہوں، میں جرنلزم میں ہوں، مجھے بہت سی چیزیں میں ایک بات کروں، کہا جاتا ہے جو ایکسپیکٹیشنز ہماری بھی ہوتی ہیں، مینس کہ جو ان کو فیور کر رہا ہے اگر وہ پوری نہ ہونا تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی میجورٹی وہ ہوتی جو نون لے کے آتی تھی یا پیپلز پارٹی لے کے آتی تھی، بیسیکلی انہوں نے جس طریقے سے نیب کو یہ خان صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے. اچھا پارس میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو اجاد عوان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، طیبہ گل کا کیس آیا، عمران خان کا ایک ادارہ بتا دیں جس میں انہوں نے ایک ادارہ بتا دیں جس میں 1% بہتری آئی ہو. ایک صرف. اچھا طیبہ گل کے کیس کے بعد ان کی دوستی ہوئی ہے نیب کے چیئرمین سے. میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. مکمل کر لیں، میں کلوز کروں گی. کسی نے کہا کہ وہ بہت عوام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا. کسی نے کہا وہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، اس کی رنگ کی مہندی کیسی ہے. وہ ہم سارے امپریس ہو گئے. اتنا سونا، اتنا جوان گھوڑا. جب قریب گئے اس کو کہا چل کے دکھا، وہ لنگڑا رہا تھا. یہ ہوا ہے کہ گھوڑے کی شکل نہیں دیکھتے، اس کی چال دیکھتے ہیں. بدقسمتی ہے، چال جب سامنے آئی تو ہمارے ساتھ اس وقت آپ کے ملک میں بیگ صاحب کے بھی روح. کیا عدم اعتماد آ سکتی ہے پنجاب میں؟ آخری بات بھٹی صاحب، خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف جب تک عوام نے انہیں رکھا ہوا ہے تب تک نہیں آئے گی. آج عوام وہ والی پیچھے ہٹ جائے. اچھا وہ والی یہ عوام جس کا ذکر کریں، ایک ٹیلی فون کال نیکسٹ ڈے پنجاب کی گورنمنٹ جاتی ہے، چلی جائے گی. ایک ٹیلی فون کال. جی سر بس بات لائن میں کلوز کروں شو. آپ کہنا چاہ رہے تھے نہیں، جو میرے دونوں ساتھی بات کر رہے ہیں نا، who wants to create instability in the government, who wants to create instability in Pakistan. جو بھی پاکستان کے ساتھ وفادار ہے وہ چاہے گا کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے، معاشی سٹیبلٹی رہے. ہر وہ شخص جو سٹیبلٹی کے لیے کام کر رہا ہے، I would say پاکستانی اور اچھا کام کر رہا ہے. محسن بیگ صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.